हमला करके सबको तबाह कर दिया जाता है या लूट लिया जाता है। इसलिए बाद नौजवान इस इलाके में जाते हैं कि शायद उन्हें तबाह हाल मलबे में कहीं कुछ खाने का सामान मिल जाए। बाद औक़ात यहाँ मिट्टी के साथ मिला हुआ आटा मिल जाता है, मिलता भी है तो मिट्टी में मिला हुआ, लेकिन ये भी उनके लिए एक गैर मामूली नेमत बन जाता है। माना एक दफ़ा जब आ गया जैसे वहाँ लेकिन उसके वाले ने डांटा दोबारा नहीं जाना, क्योंकि वहाँ से वापस लौटना किसी कोई जैसे काम नहीं है। तो अभी नौजवान हो ज़िंदगी में आगे भी बहुत कुछ करना है, इसलिए कोई वहाँ चले जाए करो चंद किलोग्राम आटे के लिए और जान खतरे में डालो। हमारा एक वो 300 फिर अपने दोस्तों के साथ, दो साथियों के साथ खुदा की तरफ में वहाँ चला गया। वहाँ एक फलस्तीनी भाई की लाश देखी, जब गया उस इलाके में तो आस पास शुवारा कुत्ते थे लाश जो उसको नोच रहे थे। लोगों को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने अपना मकसद भूल गए और लाश उठाई और उसे पुलिस तक पहुँचाया ताकि यहाँ महफूज जगह पहुँचे तो बनाई जाए। इस दौरान उन्हें एक जख्मी औरत तो उसकी बेटी की ये सुनाई जो मदद के लिए पुकार रही थी, वो भी जख्मी थी। ये तीनों लाश पर एम्बुलेंस तक जाकर स्टेशन लेकर जख्मी माँ बेटी को लेने वापस गए। अभी एक जख्मी को उठाकर ले जा रहे थे, इसराइली ज़ियारे ने अचानक उन पर मिसाइल चला दिया। वहाँ तो इसके आए साथी और दोनों जख्मी औरतें मौका पर शहीद हो गए, जबकि तीसरा साथी बच गया। उसने सारी दर्दनाक कहानी बयान की और कहते हैं कि इसका भी बड़ा अफसोस है कि जो भी मोहम्मद और उसके साथियों की लाश लाने गया था वो भी वहीं मारा गया। आखिरकार इनकी लाश कल एक अस्पताल से मिली, एक दिन पहले मिली। शहीद के बाद मोयद साहब जमात के बहुत मुखलिस और हाजिर हैं। वो हमेशा जमात रिश्तों के लिए काम सफाई करते हैं, हमेशा इस्लाह और ध्यान का काम करते हैं। उनके वालिद को भी अहमियत कबूल करने के बाद बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा, और क्योंकि वो बड़े जुल्फ वाले थे, बड़ी बुलंद आवाज़ से मसाजिद में जाके ऐलान करते थे कि मसीह आ गया। अक्सर इस वजह से उनको मारपीट का सामना करना पड़ता, बल्कि मुस्लिमों की पर ईमान लाने की बर्दाश्त में मुकामी हुकूमतें उन्हें इस्तेदाद को इल्ज़ाम लगाकर कई हफ्तों तक जेल में रखा, लेकिन वो इन तमाम मसाइल में मजबूत रहे। उनका ईमान बराबर गिरफ्तारी के दौरान एक तफ्तीशी ने उनके कान पर मुक्का मारा, जिसके बाद वो इस कान से बिल्कुल कुछ नहीं सुन सकते थे। उसके बाद शहीद मरहूम के वालिद ने भी बड़ी कुर्बानी दी है, खानदान ने बड़ी कुर्बानी दी है जमात की खातिर, अपने ईमान की खातिर। अल्लाह ताला इनको हर शर्त महफूज रखे आएगा और शहीद मरहूम के भी दर्जात बुलंद करे। अयूब भट्ट साहब दरवेश कादियान का, जो गुज़श्ता दिनों कादियान में 100 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। अयूब भट्ट साहब ने अपने एक बयान में छुपाया था कि इनकी वालदा करमा करीम बीबी साहब के जरिए उनके ख़ानदान में अहमियत आई थी। मीरपुर कश्मीर की रहने वाली और उनके भाई सैयद अरशद अली साहब कादियान से तालीम हासिल कर गए थे। उनकी तबलीग से वालदा ने अहमियत कबूल कर ली, बाद में वालिद से ने भी बैत कर ली। अयूब भट्ट साहब दरवेश की तहरीर के मुताबिक उन्होंने जवानी के ख्वाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े पर सवार देखा। इस ख्वाब की तवीर आपकी वालदा साहब ने यह बताई, इनको अल्लाह ताला दीन का काम करने की तौफीक देगा। 1947 में मौलवी साहब ने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी और इंतज़ामिया की तरफ से आपको ईरान जाने का हुक्म हुआ। वहाँ 5 साल तक खिदमत दीन में चलाते रहे। इसके बाद काबुल अफ़गानिस्तान जाने का हुक्म हुआ। काबुल जाने के लिए आप कोयटा में थे, तो अमीर साहब जमात अहमदिया कोयटा ने कहा कि आपको ध्यान में गया है। तकसीम मुल्क का ज़माना था, इंडिया पाकिस्तान की तकसीम हो रही थी।
بس مسلم کو ہجرت فرما کر لاہور میں مقیم تھے. جب مولوی لاہور پہنچے تو ان کو بتایا گیا قادیان جانے کے لیے آخری ٹرک جا رہا ہے اور اس کے بعد شاید اور کوئی ٹرک نہ جا سکے, اس لیے آپ قادیان چلے جائیں. قادیان میں جہاں پہنچ کے مولوی صاحب کو مختلف مقامات پر حفاظت کی ڈیوٹیاں دینے کا موقع ملا. پھر ان کو مسلم وقت کی ہدایت پر ہندوستان میں تبدیلی جگہوں پر مولوی کو بھجوایا گیا تھا. ان کو بھجوایا گیا جھانسی میں, صوبہ یوپی میں بھجوا دیا گیا. بڑا آسان رنگ میں وہاں انہوں نے تبلیغ کی اور ہندوؤں سے بھی اچھے مراسم تھے کہ ایک دفعہ ایک ہندو گرو ٹھیک بیمار ہو گئے. ان کے مریض نے مولوی صاحب کو کہا کہ کوئی دوائی دیں. انہوں نے کہا جو صبح آنا. کہتے ہیں میں نے صبح دعا کی, رات کو مسلم ہو اطلاع ہو تو خواب میں دیکھا. انہوں نے اپنا دوائیوں کا وقت کھولا اور بتایا کہ یہ دوائی دے دو. مولوی صاحب مرحوم نے بیان کیا کہ جب میں صبح بیدار ہوا تو شیشی میرے ہاتھ میں تھی. پھر میں نے اس میں سے 3 خوراکیں گرو جی کو دے دی اور ٹھیک بھی ہو گئے. ہندوستان میں مختلف مقامات پر توفیق ملی اور اس دوران ہومیوپیتھی کی ڈگری بھی انہوں نے حاصل کی. دوران عمل میں بہت سے سید الفطرت احباب کو قبول احمدی کی توفیق ملی ان کے ذریعے سے. ان کے ایک بیٹے ڈاکٹر محمود احمد بٹ صاحب اور ان کی اہلیہ یعنی بٹ صاحب کی بہو ویش صاحب کی بہو ڈاکٹر منجو بٹ وقف زندگی ہیں, جنہوں نے ایک لمبا عرصہ گھانا میں کی ہے اور آج کل نور اسپتال کا دھیان میں جا لا رہے ہیں. ان کے دوسرے بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں امریکہ میں. اللہ تعالیٰ مرحوم سے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد اور نسل کو نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا ذکر ہے ڈاکٹر مسعود ملک کا, جو سابق نائب امیر جماعت مدرسے تھے. یہ بھی پچھلے دنوں میں 20 سال کی عمر وفات پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ حاج مولوی محمد ملازمت کرتے رہے مختلف جگہوں پر. جماعتی خدمات میں مرحوم کو 2013 سے وفات تک بطور نائب امیر جماعت امریکہ اور 1988 سے 2013 تک بطور جنرل سیکرٹری جماعت امریکہ سے کی توفیق ملی. اس کے علاوہ جماعتوں میں صدر جام بھی رہے, صدر جماعت بھی رہے, واشنگٹن میں بھی صدر جماعت رہے. رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ کے لیے مختلف سائٹ کی ذرائع سے حوالہ جات ڈھونڈنے کے کام میں اپنی ٹیم کے ساتھ توفیق ملی ہے. مجھے رابع نے سے بھی کام لیا تھا اس میں اور یہ کام سالوں کے سے امیر صاحب جماعت امریکہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کئی دہائیوں تک جماعت امریکہ کی پوری اخلاص اور وفا کے ساتھ خدمت کی. خلافت کے مدیر اور فرمانبردار اور خلیفہ وقت کے شہزاد پر ہمیشہ لبیک کہنے والے اور نظام جماعت کا علم رکھنے والے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے والے تھے اور ہمیشہ ان کو نظام جماعت کی پابندی کرتے ہوئے پائے. ان کی اہلیہ فریدہ صاحبہ کہتی ہیں ملک صاحب اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مستقیم کو گزارنے کی کوشش کرتے تھے. ہفتے میں 4 دن 10 گھنٹے جاب کرتے تھے تاکہ جمعہ ہفتہ اتوار کو باقاعدہ سے 5 دن جنرل سیکرٹری میں کر سکیں اور اپنے جاب پہ بھی 10 گھنٹے کام کرنے کے بعد سیدھے مسجد چلے جاتے تھے. بعض رات دیر تک کام کرتے. ناشتہ بھی کہتے ہیں اسی طرح سے دفتر جاتے ہوئے گاڑی میں لے جاتے یہ وقت بچے گا جماعتی کام کر سکوں گا. جماعتی اموال کی حفاظت اور خرچ کرنے میں بہت زیادہ سے کام کیے کرتے تھے. بلکہ انہوں نے ایک دوست کو کہا کارکن کو کہ کشائش تو پیدا ہو گئی اس مواد میں لیکن جو درد سے خرچ کرنا چاہیے وہ بعض لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے, غیر ضروری خرچ کر جاتے ہیں.
کہتی ہیں کہ مرحوم کو ہم وقت جماعتی خدمت میں مصروف دیکھا. آپ نے گھر میں اپنی میز کے سامنے ایک بڑا سائن لگایا ہوا تھا جس پر یہ تحریر تھا کہ واٹ ہیو آئی ڈن ٹوڈے ان دی سروس آف مائی جماعت. اور مرحوم نے حقیقی رنگ میں ہر دن جماعت کی خدمت میں مصروف گزارا. ان کے بھائی مبارک صاحب کہتے ہیں کہ بیت الرحمان کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد روزانہ کام سے سیدھے مسجد آتے اور رات دیر تک جماعت کے کاموں میں مصروف رہتے اور خاص طور پر مجلس شورا کے دنوں میں ان کی ذمہ داری میں بہت اضافہ ہو جاتا. کئی ہفتے بہت دیر تک جماعت کے کاموں میں گزارتے. آپ کے جاننے والے لکھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ نظام جماعت کے لیے آپ کے دل میں بےحد عزت اور احترام تھا اور اپنے بچوں میں بھی آپ نے جماعت کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی. خود بھی تقویٰ کی راہوں پر چلتے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتے. قریبی اور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو ضرورت مندوں کی ہمیشہ مدد کرتے اور مریض کی سب سے پہلے مدد کے لیے جاتے. بہت ہی عاجز مہمان نواز ایک صلاحیت رکھنے والے ایک مخلص اور باوفا انسان، ہر کام کو بڑی تفصیل اور باریکی سے کرنے والے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر پورا کرنے والے تھے. مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم بخشوق فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں اور نسلوں کو بھی ان کی دیکھیں جاری رکھنے کی توفیق دے. اگلا ذکر ہے شبیر احمد لودھی صاحب جو میاں محمد شبیر صاحب مرحوم کے بیٹے تھے اور ہمارے مربی سلسلہ فاروق شبیر لودھی کے والد. ان کی گزشتہ دنوں میں 62 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے خاندان میں اہمیت کا نفوذ ان کے دادا میاں شہاب الدین صاحب لودھی ننگل کے ذریعے ہوا. ان کو اوائل زمانہ خلافت ثانیہ میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونے کی فاروق شبیر لودھی مولوی سلسلہ لکھتے ہیں اپنے والد کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تہجد گزار، 5 وقتہ نمازوں کو پابند، الوسع نماز با جماعت کا اہتمام کرنے والے، دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے، تلاوت قرآن کریم اور جماعتی جوشش کا مطالعہ کرنے والے، خلافت سے بے پناہ محبت کرنے والے، باقاعدگی سے خطبات سننے والے، تحریکات پر لبیک کہنے والے، تفصیل روزہ کا بہانت سے باقاعدگی سے اہتمام کرنے والے، ہر وقت جماعتی خدمت کے لیے تیار رہنے والے، واقعی زندگی سے خاص محبت کرنے والے، عہدے داران کا احترام کرنے والے، نظام جماعت کے لیے غیرت رکھنے والے، پیار سے تربیت کرنے والے، درگزر کرنے والے، مشکلات میں صبر اور حوصلہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے والے، اپنی مشکلات اللہ تعالیٰ کے مضبوط خوشو و خضوع سے بیان کرنے والے، دوسروں کی مشکلات میں ہر ممکن مدد کرنے والے، کسی کے لیے بھی دل میں ناراضگی کے جذبات نہ رکھنے والے، کسی بھی کامیابی کو محض اللہ کا خاص فضل قرار دینے والے، انصاف کرنے والے، صاحب الرائے، مہمان نواز، دل کھول کر مالی معاون کرنے والے تھے. اپنے عملہ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے اور لوگوں نے بھی اس بارے میں لکھا تھا کہ بیٹے کی باتیں نہیں ہیں، اچھے نیک آدمی تھے. کوئرہ والا میں ایک زمانے میں شروع ہوئی کلمہ مٹانے کی تحریک. مسجد سے ہمارا کلمہ مٹایا جاتا تھا اور ان کو مقرر کیا گیا تھا کہ آپ نے لکھا ہے ہر دفعہ جو کلمہ مٹایا جاتا یہ فوراً جا کے دوبارہ کلمہ لکھنا تھے. بڑی حفاظت سے انہوں نے کام کیا اس وقت. یہ لکھتے ہیں کہ ایک کو بھی بڑی نمایاں تھی کہ ان کو کسی کو تکلیف بھی پہنچتی تو کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتے تھے بلکہ صبر اور حوصلہ دکھاتے تھے اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرتے تھے. اپنی دعاؤں سے اپنی تکلیف کا مقابلہ کرتے تھے. اسکول میں جہاں یہ پڑھاتے تھے بہت زیادہ مخالفت کی ساتھیوں نے اور بلکہ ایک اسٹوڈنٹ کو انہوں نے والد نے کہا کہ گولی مار دو ہم تمہیں انعام دیں گے. ہمارا اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ حوصلہ رکھتا رہا، بڑی شرف سے وہاں کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان سے مخلوط رحم کو سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے کہ بچوں کو بھی حوصلہ ناصر ہو. نماز کے بعد میں